अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज दिल थोड़ा दुखी सा है क्योंकि तकलीफ़ हो रही थी। आज मैंने आयशा जहाँज़ेब की जो पिक्चर्स देखी, जो उनका एक छोटा सा इंटरव्यू देखा। आयशा जहाँज़ेब से मुलाकात हो चुकी है मेरी 2-3 मरतबा, और बहुत नफीस खातून हैं, बड़ी सुलझी हुई, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी खातून और बड़ी हसास खातून हैं। और आज उनकी तस्वीर देखी तशद्दुद ज़दा, तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तकलीफ़ की वजह सिर्फ़ एक यही नहीं है, बल्कि ओवरऑल ही जिस तरह से माशरा गिर रहा है उसके ऊपर तकलीफ़ हो रही थी। ख़ावर मानिका की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तकलीफ़ हुई। ख़ावर मानिका ने आज जो दरख्वास्तें दी अदालत में, उससे और तकलीफ़ हुई। आयशा जहाँज़ेब को देखा, उन पर तशद्दुद को देखा और तकलीफ़ हुई। सनम जावेद को देखा कि जिसकी रिहाई में रुकावटें हैं, और तकलीफ़ हो रही थी। जब ये पता चला कि सनम जावेद को क्यों रिहा नहीं किया जा रहा, तो और तकलीफ़ हुई। तो तकलीफ़ का एक लामुतनाही सिलसिला है जो कि आज शुरू हो चुका है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इन तमाम ख़बरों की तफसीलात भी आपको बताएंगे, और साथ साथ कुछ दीगर अहम अदालती मामलात से जुड़े चीज़ें हैं, कुछ अहम हक़ाइक़ हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले चूँकि रूटीन की ख़बरें हम बात करते रहते हैं, लेकिन आज आयशा जहाँज़ेब से बात का आगाज़ करेंगे। आयशा जहाँज़ेब साहिबा एक मारूफ एंकर हैं, जियो टीवी के लिए भी काम करती रही हैं, अभी भी मीडिया से मुंसलिक हैं, और बहुत प्यारी खातून हैं। मेरी उनसे 2-3 मरतबा मुलाकात हुई है, ऑफ कैमरा भी, और बहुत मुझे वो सुलझी हुई, शाइस्ता, बड़ी बहुत रीज़नेबल, बहुत ही प्यारी खातून लगी। और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई आज कुछ ख़बरें जो उनके बारे में आईं कि जिस अंदाज से उनको मारा पीटा गया, उनके शौहर की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो मैं ये सोचने पे मजबूर थी कि देखिए, ये हमारा माशरा है जहाँ पे औरत आज भी इतनी कमज़ोर है, या इतना आसान हदफ है कि मतलब आम तौर पर आप सोचते हैं कि जी एक पढ़ी लिखी औरत है तो शायद वो उतनी कमज़ोर नहीं है, अगर वो कॉन्फिडेंट है तो शायद वो उतनी कमज़ोर नहीं है, अगर वो जॉब कर रही है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो और भी मजबूत होगी, और अगर वो मीडिया में जॉब कर रही है तो फिर तो भाई वो बहुत ही कोई तगड़ी खातून होंगी, क्योंकि मीडिया में पढ़े लिखे आप खातून हैं। अब इसका मतलब है कि आप तो उल्टा दूसरों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप तो दूसरों के हुकूक की आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप तो बड़े मजबूत होंगे, आप तो बड़े तगड़े होंगे, आपकी तो बड़ी दूर दूर तक पहुंच होगी, आप तो बड़े पावरफुल होंगे मुख्तलिफ सर्कल्स में। तो एक तासुर ये उभरता है। लेकिन मैं अभी कुछ दिनों में ही देख रही थी कि कितने ही ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जहाँ पर मीडिया की ख़वातीन के साथ मारपीट और तशद्दुद हुआ है, जो पढ़ी लिखी हैं, जो डिपेंडेंट हैं, किसी और के ऊपर नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट हैं, कमाती हैं, अपने घर को सपोर्ट करती हैं। मैं कुछ अर्सा पहले हमने देखा था जो फातिमा सुहेल का केस था, इसी किस्म का। फिर कुछ अरसे बाद हमने अशफाक सत्ती और उनकी बेगम का वाक़या देखा। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जियो ही की एक साबिका एंकर थी, उनका मामला देखा कि जहाँ पर उनके शौहर ने उनको बाकायदा जान से मारने की कोशिश की, गोलियां मार दी उस बेचारी को, वो बड़ी बाल बाल बची है। तो वो हमने केस देखा, और ये सारे अभी मीडिया, और इससे पहले भी कई लंबा एक मतलब सिलसिला है कि जिसमें हम देखते हैं कि मशहूर व मारूफ जो ख़वातीन हैं, जो मीडिया की फील्ड से हैं, वो भी इस तशद्दुद और इस घरेलू तशद्दुद से किसी तरह महफूज नहीं हैं। तो आज आयशा जहाँज़ेब ख़बर बन गई, उनको हम देख रहे हैं आंखों पे नील पड़े हुए हैं, और बाकायदा मुंह को टारगेट जैसे किया गया हो सकता है बॉडी पे और भी जगह पे तशद्दुद हो, लेकिन फेस के ऊपर बाकायदा ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा मारा पीटा गया है। आँखों के आसपास इतना निशान थे तशद्दुद के, और खून और ज़ख्म थे कि मुझे मेरी खौफज़दा हो रही थी ये सोच के कि शुक्र है कि आँख बच गई है, ये तो खुदा न खास्ता आँख ज़ाया हो सकती है जिस किस्म के तरीके से तशद्दुद किया गया। तो आयशा साहिबा जो हैं वो पुलिस स्टेशन पहुँची, उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया, उस दरिंदा नुमा शौहर के अगेंस्ट FIR लॉन्च की है, और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये कोई पहला सिलसिला नहीं है,
یہ ایک کنٹینیوٹی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو اس قسم کے مرد ہوتے ہیں نا، جو ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ان کی ایک ہیبٹ بنے گی، یہ پھر چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ، یہ اس سے پھر باز نہیں آتے. اور یہ ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. خواتین عام طور پر یہی کرتی ہیں کہ چلو جی اپنا گھر بچاؤ، ایک واقعے کی بنا کے اوپر کیا اب اپنے بچوں کی خاطر ان کو باپ سے جدا کر دیں، الگ نہیں ہونا، کوشش کرتی ہیں کہ کسی طرح ایڈجسٹ کر لیں. لیکن ایک حد ہوتی ہے. آپ کتنی دیر مار پیٹ برداشت کرتے ہیں، آپ کتنی دیر بے عزتی برداشت کرتے ہیں. اور انہوں نے پھر بتایا اپنی گفتگو میں کہ خود انہوں نے ان کے شوہر نے خاموش نکاح کر رکھا ہے جس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، اور اس کے اوپر اگر عائشہ نے کبھی ان سے بات کی ہے تو اس کے اوپر جھگڑے میں مار پیٹ تک بات چلی گئی ہے. اور یہ انہوں نے ایک ہیبٹ ہی بنا لی کہ چلو بھائی مار پیٹ کرتے جاؤ. اور اس طرح کے لوگ تو پھر خدا نخواستہ جان لینے سے بھی باز نہیں آتے. ذہنی مریض جو ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی بھی حد نہیں ہوتی. تو وہ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح سے انہیں مارا پیٹا گیا، بالوں سے گھسیٹا گیا، بچوں کے سامنے یہ سب ہوا، اور گیٹ تک اسی طرح انہیں گھسیٹ کے لے کے گئے ہیں، یہ ناقابل برداشت تھا اور بہت تکلیف دہ امر تھا. کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ شاید یہ ان کے دوسرے شوہر ہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن میں حیران تھی کہ یہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں، کس طرح کا معاشرہ ہے کہ اس دور میں بھی ہم اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس پڑھے لکھے دور میں، اس سویلائزڈ دنیا میں، اس سائنٹیفک دنیا میں، جہاں ہم کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، وہاں پر ہم آج بھی پاکستان میں ان بنیادی چیزوں کے اوپر مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ خواتین انسان ہیں، ان کو جینے کا حق ہے، ان سے مار پیٹ نہیں کرنی ہے، ان سے اچھا سلوک کرنا ہے. اور اگر آپ کو کسی سے کوئی تکلیف ہے تو آپ خاموشی سے اپنا راستہ جدا کر لیں بھائی. لیکن یہ درندہ عجیب ہے کہ بھائی مار پیٹ کرتا ہے، اور اس کو آپ اندازہ لگائیں کہ کس لیول تک چلے جاتے ہیں لوگ. کیا اس کا حل ہے؟ اور پھر اگر خواتین ایسے شوہروں سے خلا لیتی ہیں، الگ ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ خاتون نہیں بسی، اس میں کوئی مسئلہ ہوگا. پھر بھی وہ بیچاری اپنے کردار کو چھپاتی پھر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی ہم پہ نہ انگلی اٹھا دے. بہت تکلیف ہو رہی تھی. بالکل اسی طرح کا کردار یہ خاور مانے کا. خدا کسی دشمن کی بیٹیوں کو بھی اس طرح کے شوہر نہ دے، اس طرح کے جاہل شوہر نہ دے، ایسے کم ظرف بے غیرت شوہر نہ دے. کل اتنی گھٹیا پریس کانفرنس جس نے آپ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا، آپ کی روایات کے ساتھ کھلواڑ کیا، آپ کے جو پینل کوڈ ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا، آپ کی ہر طرح سے روایات کی دھجیاں اڑائیں. اور آج یہ شخص اس پہ بس نہیں ہوا، یہ غلاظت میں لتھڑا شخص، اس پہ اس نے اکتفا نہیں کیا. آج درخواست لے کے گیا ہے باقاعدہ کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے جو میری بیوی کے 2018 کے پیریڈز کے معاملات ہیں ان کی جانچ پڑتال کر کے رپورٹ تیار کرے کہ واقعی 39 دن کے اندر کیا مکمل ہو سکتے تھے پیریڈز یا نہیں ہو سکتے تھے 3 دفعہ. یہ شخص ہے یہ. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس کے اوپر اپنی رائے دے. کوئی لمٹ نہیں ہے گراوٹ کی، کوئی لمٹ نہیں ہے. اس کیس میں ملنا کچھ بھی نہیں ہے سوائے غلاظت کے. اس کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ عمران خان کو توڑا جائے، ان کی بیوی پہ حملہ کیا جائے، کردار کشی کی جائے تاکہ وہ ٹوٹے، اور اتنی غلاظت بکھیری جائے کہ لوگ ان کے اوپر تھو تھو کریں، نفرت کریں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خود ان کے اوپر لوگوں نے تھو تھو کیا، لعنت بھیجی، نفرت کا اظہار کیا، ملامت کی. جو اس کے لیے چاہتے تھے وہ اپنی گود میں آ گرا. یہ ہوا ہے ان تمام کرداروں کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ ابھی بھی اس پہ بس نہیں کر رہے ہیں، ابھی بھی اس معاملے پہ بات ختم نہیں کر رہے ہیں. پوری کوشش ہے کہ اس کیس کے ختم ہونے سے پہلے مزید جتنی کردار کشی کی جا سکے، تکلیف پہنچائی جا سکے، وہ پہنچائی جائے.
عائشہ جہاں زیب صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ ان کے شوہر ایک مرتبہ ان کو طلاق دے چکا ہے. اب یہاں پر وہ پھر بات آتی ہے کہ آپ کو یہ ضرور ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 3 طلاق ہوتی ہے تو پھر آپ کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ پورا ہوتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب آپ جب تک اس کا دل کرے گا وہ طلاق بھی نہیں پوری دے گا، اور اس پورے عرصے میں وہ جتنا چاہے کسی بھی عورت کو مارے پیٹے، تشدد کرے، جان لے لے، بے عزت کرے، توہین کرے، جو بھی کرے، وہ اس کے رحم و کرم پر پڑی ہوئی ہے. یہ ہے ہمارا معاشرہ، آج تک کا بھی معاشرہ یہ پروٹیکشن ہے عورت کی اس معاشرے میں. کہ ایک ادھر ہم بشرا کو دیکھتے ہیں، بشرا بی بی کو، کہ وہ شوہر سے نکاح کر کے اپنی با پردہ باحیا اپنے لباس میں اس کے ساتھ ہیں، اس کو بخشا نہیں جا رہا کہ اس نے کیوں شادی کی ہے. برداشت نہیں ہے آج بھی ہمارے معاشرے میں اس چیز کے لیے کہ کوئی عورت دوسری شادی کر کے اپنا گھر کیسے بسا سکتی ہے. اچھا ہے، برا ہے، کچھ ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، جان سے مار دے گا، کچھ بھی ہے، بس پہلے شوہر کے ساتھ رہے. میں کوئی طلاق کی حمایت نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بندہ کچھ برداشت نہ کرے اور ایک دوسرے سے طلاقیں لیتے پھریں، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جہاں اس نہج کے بھی جانور نما لوگ بھی عورت کو مل جائیں، وہاں پہ بھی عورت کی کیا پروٹیکشن ہے اس معاشرے میں. جیسے چاہے اس کی جو مرضی آپ کردار کشی کریں. اب صنم جاوید کی بات میں کروں گی. صنم جاوید کو اتنی مرتبہ عدالتوں سے رہائی کے آرڈر مل چکے ہیں، نہیں رہا کیا جا رہا. وی ہوپ کہ اب اس دفعہ رہا ہو جائیں، لیکن خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جی ریاست کے ٹھیکے داروں کو ابھی بھی صنم پہ بہت غصہ ہے، ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. تو وہ تمام بھرپور جرری مرد جو ہیں وہ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ وہ نازک سی پان دھان کی جو وہ لڑکی ہے اس کو مزید ابھی نچوڑا جائے، اس کو مزید ابھی جیلوں میں خوار کیا جائے، کیونکہ اس نے بڑی زبردست قسم کی گفتگو کر دی، گالم گلوچ کر دی، الٹی سیدھی باتیں کر دیں، تو اس پہ بہت غصہ ہے بھائی، بہت غصہ ہے. تو وہ جو نازک سی لڑکی ہے نا، اس کی ایسی کی تیسی، اس کو جو ہے اب ہم ایسا سبق سکھائیں گے. اس نے گالی کیسے دے دی، اس نے سخت بات کیسے کر دی. عدالتیں بھی کہیں گی ہم پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، دیکھ لیں گے ہم. زیادہ سے زیادہ کیا ہے، توہین عدالت لگے گی. اور اب یہ پلان بن رہا ہے کہ ایک آدھا کوئی جو اہلکار ہے، کوئی ایک آدھا پولیس آفیسر ہے، اس کو قربانی کا بکرا بناؤ، توہین عدالت لگوا کے اگر معطل ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، چھوڑنا نہیں ہے بھائی. آرڈر ہے اوپر سے. غصہ بہت ہے. اب جی تھوڑا آگے اور میاں گلحسن اورنگزیب کی بھی دہائی سن لیں. جسٹس صاحب وہ بھی یہ بتاتے ہیں، لاپتہ افراد کا کیس ہے، اس کے اوپر انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے کہ ہم کدھر جائیں بھائی. عدالتوں کی بھی بس ہو گئی، کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم سے زیادہ بے بس کون ہے، ہم تو آرڈر کرتے ہیں. آرڈر کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ. یہ شخص جس کا کیس سن رہے تھے کو 15 سال سے لاپتہ بندہ ہے، کوئی اس کا اتا پتہ نہیں ہے. کتنے آرڈر پاس کیے ہوں گے، کتنے لوگوں کو بلایا ہوگا، کتنی رپورٹیں منگوائی ہوں گی. 15 سال چلا ہے کیس، نہیں چھوڑا. بدماشی ہے. کہتے ہیں ہم کیا کریں. جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو آرڈر ہی کر سکتے ہیں، ہمارے آرڈرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو وہ جج بیچارے خود محفوظ نہیں ہیں بھائی، ان کے کنوں میں کیمرے آ جاتے ہیں، ان کے اسکینڈل بنائے جاتے ہیں، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دھمکایا جاتا ہے، نوکریاں ان کی بتایا جاتا ہے بھائی اسٹیک پر ہیں، وہ کدھر جائیں. یہ سب کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں یہ نہیں آپ کو کہنا چاہتی کہ آپ مایوس ہو جائیں. اور اس میں اب دیکھیے پرابلم کیا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے. کسی بھی مرض کا جب آپ نے علاج کرنا ہے نا، تو اس کی پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ڈائگنوز ٹھیک کر لیں، کہ آپ اس کی تشخیص ٹھیک کر لیں کہ بھائی مسئلہ ہے کیا، بیماری ہے کیا.
روٹ کاز کیا ہے. جب وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر علاج بھی ہو ہی جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہاں مسئلہ ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پوری قوم کو اب بالکل کلیئرٹی کے ساتھ تمام ایشوز کا پتہ ہے, اتنی اویئرنیس ہے کہ ساری چیزوں کا پتہ ہے, سمجھ آ رہی ہے. کچھ جو دھوکے بازی کرتے ہیں, جو کوئی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کوئی لبادے پہنا کے چیزوں کو دکھاتے ہیں, اب وہ چیز قبول نہیں کر رہی قوم. تو اب پہلا فیز تو ہو گیا ہے, پتہ لگ گیا. اب اگلے فیزز کی تیاری کیجئے کہ جہاں جیسے تیسے وہ اس چیز کے اوپر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے چلتے چلے جائیں گے. آخر میں تھوڑی سی بات کروں گی میں جی مخصوص نشستوں کے کیس کی, جس کے اوپر ایک میں نے آپ کو ذکر کیا تھا, بڑی میٹنگ ہوئی. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس میٹنگ میں آخر تک بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت اس طرح کا معاملہ سامنے نہیں آ سکا جو قاضی صاحب چاہتے ہیں, لیکن اگین یہ ضرور ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں کہ شاید کل تک اس کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے, یعنی اگلے دن جمعرات کو اس کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے. اب یہ حتمی بات تو نہیں ہے, لیکن اس پہ اب 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اگر فیصلہ آیا تو کیا ہوگا. فیصلہ آیا تو اگر تو پی ٹی آئی کے حق میں آیا, ایس آئی سی کے حق میں آیا, تو پھر تو ایک چیز واضح ہو جائے گی جس کے اوپر پتہ چل جائے گا کہ ایک تو قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی, دوسرا کہ کچھ نہ کچھ اسٹرینتھ مل جائے گی پی ٹی آئی کو, اور مزید ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا اور عدالتوں سے مزید امیدیں بھی بڑھیں گی, اور عدلیہ میں بھی ایک اسٹرینتھ آئے گی الٹیمیٹلی کہ طاقتوروں کی مرضی کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہوگا تو وہ بھی تھوڑا جم کے کھڑے ہوں گے. اگر یہ ایسا نہیں ہوتا اور فیصلہ دوسری صورت میں آتا ہے تو پی ٹی آئی کیا کرے گی, ریویو پٹیشن دائر کرے گی, اس سے ایک مزید آپ کی قوم کے اندر بے چینی بڑھے گی, اور پھر مزید جب یہ لگے گا کہ عدالتیں اب انصاف نہیں کر پا رہی کسی بھی وجہ سے, تو اس صورت میں پھر الٹیمیٹلی فرسٹریشن کا اظہار اور طریقوں سے ہوگا, پھر اور طریقوں سے فیصلے کرنے پڑیں گے, سوچنا پڑے گا کہ بھائی اب باہر نکلنا پڑے گا, عدالتوں کے بس کی بات نہیں ہے. اور کیا اس فیصلے کو بہت ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کو ڈیلے بھی کیا جا سکے, لیکن ایسی صورت میں قاضی صاحب کو پتہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں, یہ اتنی خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے کہ آپ فیصلہ لے کے بیٹھے رہیں. یقینی طور پر وہ اس پہ زور دیں گے کہ فیصلہ سنایا جائے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ ٹیرین کیس والا معاملہ نہ بن جائے, کہ جہاں پہ عامر فاروق صاحب فیصلہ نہیں سنا رہے تھے تو پھر 2 ججز نے اپنے طور پر وہ فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا تھا, اور بعد میں جب دوبارہ بینچ بنایا عامر فاروق صاحب نے تو اس سارے بینچ نے, جو نیا بینچ تھا, اس نے پھر پچھلی ساری کہانی لکھ دی کہ اس پہ فیصلہ ہو چکا تھا. عامر فاروق صاحب کی بدنیتی تھی کہ انہوں نے وہ فیصلہ نہیں سنانے دیا. تو اگر قاضی صاحب بھی کوئی ایسا ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی چوائس ہے. ویسے میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کوئی ایڈونچر ہوگا, اور نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ کے باقی ججز ایسا کوئی ایڈونچر ہونے نہیں دیں گے. باقی ہم صرف دعا گو اس وقت ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے ججز کو کہ وہ حق اور سچ کے مطابق فیصلہ کر سکیں, جس سے پاکستان میں تھوڑی امید جاگے اور لوگ بہتری کی طرف سوچ سکیں اور جا سکیں. کیونکہ اگر عدالتوں سے انصاف نہیں ملنا تو جتنی میں نے آپ کو شروع میں دہائی سنائی ہے ساری, جتنے آپ کو کیسز بتائے ہیں, تو پھر اس کے بعد وہ سب کہاں جائیں گے؟ ایک دنیا میں تو ایک عدالت ہی ہوتی ہے نا کہ جس کے پاس آپ چلے جاتے ہیں انصاف لینے. تو اگر آپ نے انصاف پہ مبنی فیصلے نہیں کرنے تو پھر یہ سارے مایوس لوگ کدھر جا کے سر دیواروں کے ساتھ پٹخیں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.